अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाज़रीन, कल जो जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद साहब के हवाले से एक अहम फ़ैसला सामने आया, उसके बाद अब जो हुकूमती रहनुमाओं के बयानात हैं वो ये तो कहते हैं कि ये एक अहम और तारीख़ी फ़ैसला है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि ये मामला यहाँ पर नहीं रुकेगा, बल्कि इस मामले की जो कड़ियाँ हैं वो PTI के साथ जोड़ी भी जा रही हैं और इस हवाले से बयानात भी दिए जा रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि जो खान साहब के दीगर सहूलतकार थे उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होगी, जिसमें साकिब निसार साहब और आसिफ सईद खोसा साहब का नाम भी लिया जा रहा है। इसी के साथ साथ अब जो हमने देखा कि खान साहब के हवाले से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही थी कि उनके साथ मुलाकात नहीं करवाने दी जा रही, कल भी हमने देखा कि CM साहब को एक मरतबा फिर रोका गया, उनकी खान साहब के साथ मुलाकात नहीं हो सकी। फिर इसी के साथ साथ कुछ जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है उस हवाले से भी हुकूमत काम कर रही है और हुकूमत ने ये वाज़े किया है कि सबसे ज़्यादा जो कम ताउन है वो X जो सबका ट्विटर है उनकी जानिब से किया जा रहा है, और जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हुकूमत के साथ ताउन नहीं करेगा उस पर पाकिस्तान के अंदर पाबंदी आयद की जाएगी माजी की तरह, और उन्होंने ब्राज़ील की मिसाल भी दी है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं या ये जो अहम फ़ैसला है इसके आने वाले दिनों में क्या, अगर हम बात करें जो PTI के साथ जोड़ने वाली, तो उसके क्या नताइज सामने आ सकते हैं, क्या पेशरफ सामने आ सकती है। सेनेटर आगा शादिब दुरानी साहब और अब शेर अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं और कुछ ही देर में हमें शेर अफजल मरवत साहब भी ज्वाइन करेंगे। सर बहुत शुक्रिया आपका। शेर अली अरबाब साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। आगा साहब आपसे शुरू करेंगे। अब ये जो कल अहम फ़ैसला है इसको अगर हम देखें तो अभी भी हुकूमत की जानिब से ये कहा जा रहा है कि ये मामला यहाँ पर नहीं रुकेगा, ये 9 मई के हवाले से भी तहकीकात अलग होनी है, सियासत में मुदाखलत के हवाले से भी अलग होनी है। एक तासुर तो ये वाज़े तौर पर मिल रहा है कि हुकूमत इस सज़ा को जोड़ रही है PTI के साथ और देख रही है कि आने वाले दिनों में ये पूरा मामला PTI की तरफ शिफ्ट होगा। थैंक यू वेरी मच नादिर। सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि आपने कहा ना कि हुकूमत जोड़ रही है इस मामले को, हुकूमत नहीं जोड़ रही है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि जनरल फैज़ को किन अकाउंट्स पे जो है ना वो गिल्टी करार किया। उनके देखिए 4 अकाउंट्स पे उनका उनका सबसे पहले था एंगेजिंग इन पॉलिटिकल एक्टिविटीज़, दूसरा उनका रहा था मिस यूज़ ऑफ पावर, तीसरा आ रहा है वॉलेशन ऑफ ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, और तीसरा है आपका कि जी वो पावर का गलत इस्तेमाल करके लोगों को, इंडिविजुअल्स को जो है ना वो नुकसान पहुंचाना। अब ये देखें अगर और एक फ़ौज एक बहुत प्रोफेशनल इदारा है, तो जब इस प्रोफेशनल इदारे ने जो है ना वो एक तहकीकात की हैं अपनी, तो वो इस तरह तो नहीं एक रैंडमली किसी के खिलाफ जो है ना यहाँ पर वो एक बहुत माविया जो है ना अपनी तरफ, उन्होंने बेसिकली एक प्रोफेशनल तरीके के साथ एक पूरी इंक्वायरी उन्होंने कंडक्ट की है। अब अगर आप ये कहते हैं कि जी हम उसे उस वहाँ पर जोड़ रहे हैं, तो ये देखें कि जिस ज़माने में वो DGISI थे या DGC थे, तो उस वक्त कौन सी पार्टी की हुकूमत थी? उस वक्त PMLN की हुकूमत नहीं थी, उस वक्त पीपल्स पार्टी की हुकूमत नहीं थी। तो जो हुकूमत में मौजूद थे शख्सियात, उन्हीं के साथ ही उनके कोई सियासी उन्होंने जो है ना वो इंटरफेरेंस की होगी, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में उन्होंने पार्टिसिपेट किया होगा। अदर देन दैट तो किसी और पार्टी के साथ तो यकीनन नहीं किया होगा उन्होंने। और ये तो मतलब सबको पता है, खान साहब उन्हें जो है ना अपना एसेट कहते थे। ये लास्ट उन्होंने जो है ना उन्होंने कहा कि जी जनरल फैज़ जो है ना हमारे एसेट्स हैं, और हमेशा उनकी बड़ी जो है ना हमेशा अंडरस्टैंडिंग थी। फिर हमने देखा कि वो जो एक आर्टिकल छपा जिसमें 1843 में जब वो सारी बातचीत हुई, तो उसमें भी उनका जिक्र आया कि जी वो किस तरह उनको मैनिपुलेट किया जाता था बुशरा बीबी को, और फिर बुशरा बीबी किस तरह जो है वो खान साहब को इन्फ्लुएंस करती थी। तो ये तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि वो उनका PTI के साथ या खान साहब के साथ या बुशरा बीबी के साथ एक कनेक्शन है, लिंक था, वो हुकूमत को इन्फ्लुएंस कर रहे थे, वो हुकूमत से या खान साहब से या उस वक्त के जो है ना गवर्निंग पार्टी से जो है ना वो ताल्लुक़ भी था उनका, और उन्होंने वहाँ पे उनको इस्तेमाल भी किया और उनसे इस तरह के कुछ काम भी लिए हैं जिनके साथ उनका तो एक कनेक्शन नेचुरल उनके साथ डेवलप। लेकिन सर एक सेनेटर साहब सवाल तो ये भी उठाया जा रहा है ना कि मियाँ साहब ने हाल ही में जो पार्टी रहनुमाओं से खिताब किया था उसमें उन्होंने बाजवा साहब का या ओवरऑल खान साहब के सहूलतकारों का भी जिक्र किया था। माजी में बाजवा साहब का तो मियाँ साहब खुद नाम लेते रहे, तो आप समझते हैं कि बाजवा साहब की तरफ भी ये मामला जाएगा? जी देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि जिस तरह सबसे पहले इंक्वायरी हुई, इंक्वायरी करने के बाद आपके सामने ये 4 अकाउंट्स आए जिनके ऊपर उनको गिल्टी किया गया, तो यकीनन अगर इसमें कोई भी शख्स, देखिए आर्मी एक बहुत प्रोफेशनल इदारा है, उसमें ये मैटर नहीं करता। ये भी देखिए 3 स्टार जनरल थे, एक DGISI थे, DGC थे, कोर कमांडर थे, तो अगर इनका जो है ना वो एहतसाब हो सकता है तो फिर तो किसी का भी हो सकता है। ठीक है। ये अरबाब साहब अभी जो शादिब दुरानी साहब गुफ्तगू कर रहे थे या ओवरऑल कल भी जो बयानात सामने आए, यकीनन आपकी नज़र से भी गुजरे होंगे,
الٹیمیٹلی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ معاملہ جس طرح 9 مئی کا ذکر کیا جا رہا ہے، سیاست میں مداخلت کا ذکر کیا جا رہا ہے، پھر بیرسٹر عقیل ملک صاحب کل کہہ رہے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ فیض صاحب گواہ بھی بن جائے خان صاحب کے خلاف، تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ معاملہ پی ٹی آئی کی طرف ہی آئے گا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ 9 میں جو تھا نا، بغیر ایک امپارشل کمیشن کی انکوائری کے، وہ جو ہے ہماری نظر میں اٹ واز اے فالس فلیگ آپریشن، ہمیں پھنسانے کے لیے اور ہم پہ یہ سارا کچھ کرنے کے لیے. سو یہ اس میں تو کوئی درائی نہیں ہے، بیکاز ایسا نہیں ہو سکتا کہ جج بھی خود بنے آدمی جوری بھی ہو اور ایگزیکیوشنر بھی ہو، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ اگر سیاست کے اوپر کہ جی کسی ایک فوجی افسر کا سیاست میں مداخلت کی ہے اس لیے ہم آپ کو کورٹ مارشل کرتے ہیں، تو پھر میں آپ کو ایک یاد دلاتا ہوں، بلکہ سب سیاستدانوں کو، کہ ریٹائرمنٹ سے 6 دن پہلے 14 ڈے پہ ہمارے جو سابقہ آرمی چیف ہیں جنرل قمر جاوید باجوہ، انہوں نے کھل کے کہا کہ جی ہماری فوج جو ہے ہمیشہ عوام کی خدمت میں مصروف رہتی ہے، لیکن عوام میں وہ پذیرائی نہیں ہے. اور میری نزدیک یہ اس لیے کہ 70 سال تک فوج نے سیاست میں حصہ لیا. تو اتنی ڈیمنگ سٹیٹمنٹ آپ مجھے بتا دیں، میاں صاحب نے بھی نہیں کہی ہوگی، خان صاحب نے بھی نہیں کہی ہوگی. انہوں نے کہی ایک دو لوگوں کو، میاں صاحب نے جس طرح جنرل باجوہ کا نام لیا کہ جی آپ کو جواب دینا پڑے گا، جنرل فیض نے تو چلیں ان کا تو ہو گیا. سو دس از آل پولیٹیکل وکٹمائزیشن. اس کو آپ گھما لیں پھرا لیں کچھ بھی کر لیں، اٹ از پولیٹیکل وکٹمائزیشن. اور اس میں تھوڑا حکومت سہولت کار ہے، پیچھے اس کی اسٹیبلشمنٹ ہی ہے. اٹس ناٹ دا پی ایم ایل این. وہ بھی جو مجھے لگتا ہے، اور جو کچھ لوگوں کے ساتھ ہماری انٹریکشن ہے، وہ بھی اس وقت پھنسے ہوئے ہیں کہ جی ہم کریں تو کیا کریں. بیکاز ابھی اگر پولیٹیکلی ہم اگر الیکٹرل اس میں جاتے ہیں، پراپر ٹرانسپیرنٹ الیکشن میں جاتے ہیں، تو پی ٹی آئی سے کوئی نہیں جیت سکتا. سو یہ ایک کمپرومائز ہے. اور خدا نہ کرے، بیکاز انہوں نے جو ابھی 27ویں اور 26ویں میں آئینی ترمیمز کی ہیں یا باقی جو اور لیجسلیشن کیے ہیں، تو جب یہ سائیکل گھومے گا اور ان پہ آئے گا، تو میں سوچنا بھی نہیں، امیجن بھی نہیں کرنا چاہتا کہ ان کے ساتھ جو ہوگا وہ ہمارے سے کہیں زیادہ سخت ہوگا. تو یہ ہے پولیٹیکل وکٹمائزیشن. جس نے جو شوق کرنا ہے پورا کر لے. ہم جو ہیں اپنے عزم میں ثابت قدم ہیں. ہم یہ مانتے ہیں کہ نہ ہم اور ہمیں کسی سرکاری افسر کو، کسی فوجی افسر کو یا کسی پارٹی کو اپنی لائلٹی یا اپنے جو جتنے بھی یہ محکمے ہیں، فوج ہے، باقی ہے، ان کے لیے جو ہمارا ریگارڈ ہے، اس کو ہمیں کسی کو پروو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن ارباب صاحب، جیسے آغا شاذب درانی صاحب نے بھی کہا کہ جس وقت یہاں یہ جو سیاست میں مداخلت کا ایک الزام تھا جو ثابت ہوا، سزا ہوئی فیض صاحب کو، تو اس وقت تو پی ٹی آئی کی حکومت تھی. اور ایون جو خان صاحب کے بیانات ہوتے تھے، جیسے شاذب صاحب نے بھی فرمایا کہ وہ تو فیض صاحب کی فیور میں ہوتے تھے، ہمیشہ وہ کہتے تھے کہ وہ ہمارا ایسٹ ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہمارے کچھ لوگ پرائم منسٹر شہباز شریف کے بارے میں کیا کہتے ہیں جب وہ آرمی چیف کے، موجودہ آرمی چیف کی تعریفوں کے پل باندھتے ہیں، تو وہ تو اگر اس کے اوپر آئے، اس کے بعد اگر آپ دیکھیں نا، تو ایک ہمارے ملک کی ایک بڑی بدقسمت تاریخ ہے. آئی جی آئی کے زمانے سے لے کے بلکہ اس سے پیچھے بھی جائے تو یہی چیزیں ایک سائیکل آ رہا ہے. قمر جاوید باجوہ آرمی چیف، ان کے پاس کیونکہ اختیار تھا، سیاستدانوں کے پاس وہ اختیار نہیں ہے، انہوں نے کہہ بھی دیا، لیکن کسی نے کچھ یہی اسٹیٹمنٹ آپ ذرا کسی اور سیاستدان سے کہلوا دے، پھر دیکھیں کہ اس کے ساتھ ہوتا کیا ہے. اٹس آل پولیٹیکل وکٹمائزیشن. جو اور ہم اس کو کرتے رہیں گے، برداشت کریں گے. اللہ ہمیں ہمت دے. ٹھیک. ہاں، لیکن شاذب صاحب، اب اس سے ہٹ کے اگر ہم بات کریں تو ایک معاملہ ملاقاتوں کا ہے. مسلسل عدالتی احکامات موجود ہیں، خان صاحب کی بہنیں جاتی ہیں، سی ایم صاحب جاتے ہیں، ان کی ملاقات نہیں ہو رہی. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حکومت کی جانب سے یہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ تو جیل حکام فیصلہ کریں گے. پھر آپ ہی کی جماعت کے جو وزراء ہیں وہ بیٹھ کر پریس کانفرنس بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج کے بعد کوئی ملاقات نہیں ہوگی. تو یہ فیصلہ حکومت کر رہی ہے یا پھر یہ جیل حکام فیصلہ انہوں نے کرنا ہے کہ ملاقات ہونی ہے یا نہیں ہونی؟ جی، سب سے پہلے تو وہ ارباب صاحب نے بات کی، انہوں نے کہا کہ پولیٹیکل جو ہے نا وہ ایکٹیو ہوتے تھے، تو باجوہ صاحب نے بھی کہا ہے. دیکھیے، دیر از اے ڈفرینس بٹوین بینگ پولیٹیکلی ایکٹیو، جی پولیٹکس کے ساتھ، کیونکہ آپ ہینڈ ان گلو چلنا ہوتا ہے، کیونکہ ایک اسٹیٹ ہے، اسٹیٹ کے وہ حصہ ہیں. لیکن دیر از اے ڈفرینس بٹوین بینگ پولیٹیکل ایکٹیو اینڈ پولیٹیکل منوورنگ. وہ تو پولیٹیکل منوورنگ کر رہے ہوتے تھے یہاں پر. یہ کون جو ہے نا وہ بھر کے جو ہے نا جہانگیر ترین خان کو جو ہے نا جہاز میں جو ہے نا بندے دے رہا تھا جب حکومت بنانے کے لیے؟ یہ کون یہاں پہ جو ہے نا دھرنا کروا رہا تھا فیض آباد میں؟ یہ کون جو ہے نا ووٹ آف نو کانفیڈنس جب چیئرمین کا سینٹ کا ہوا تھا تو کس نے جو ہے نا 2 دن میں آ کے پوری نمبر گیم بدل دی؟ 64 سے جو ہے نا وہ 50 وہاں پہ رہ گئے. پھر جب ووٹ آف نو کانفیڈنس پرائم منسٹر ہو رہا تھا، جب پی ڈی ایم کی حکومت بننے سے کون ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا تھا؟ جب وہ کور کمانڈر پشاور تھے اور وہ ہر طرح سے منور کرنے کی کوشش کر رہے تھے، جس میں
آپ کے جو ہے نا یہ PMLQ کے جو ہے نا اس تو رات کو انہوں نے جو ہے نا دعائیں خیر کی, انہوں نے کہا جی ہم شامل ہو رہے ہیں PDM میں, اور صبح جو ہے نا وہ پرویز الہی صاحب اچانک جو ہے نا وہ مکر گئے اور نکل گئے. تو یہ تو سب کے سامنے ہے کہ کس طرح انہوں نے جو ہے نا ساری چیزیں منور کی. جہانگیر ترین بھی اس میں آن بورڈ تھے. میں تو بتا رہا ہوں آپ کو نا کہ جہانگیر ترین صاحب کس طرح کون ان کو دے رہا تھا, یا MNA جب بھر بھر کے جو ہے نا وہ جہاز بھر بھر کے لا رہے تھے اور یہاں پر جو ہے نا شامل کروا رہے تھے PTI میں درجنوں کے حساب سے. تو یہ چیزیں تو اگر ہم مطلب لیٹس بی آنیسٹ ٹو ایچ ادر کہ یار منورنگ تو ہو رہی تھی نا, یہ چیزوں کو دیکھ لیں. پلس آپ دیکھیں کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ چیزیں مس یوز آف پاور نہیں تھا, ابصار عالم صاحب کے وہ کال ہے ان کے ساتھ, ابصار عالم کو انہوں نے کال کی اور وہ کہتے ہیں یار آپ ہمیں آج کل لفٹ نہیں کرا رہے ہیں, اور اس کے بعد کہتے ہیں جی بتائیں کیا ہوا, وہ کہتے ہیں کہ جی وہ چلیں آپ سے بعد میں ملیں گے, یہ میں بریگیڈیئر صاحب آ کے آپ سے ملیں گے, وہ 2 جو ہے نا TV چینلز کا لائسنس اب آپ ایشو نہیں کر رہے. تو آپ تو مس یوز آف پاور تو کر رہے تھے نا. لیٹس بی آنیسٹ ٹو ایچ ادر کہ ایٹ لیسٹ ہم غلط کو غلط تو کہیں نا. ارباب صاحب کہہ رہے ہیں وہ تو آج بھی ہو رہا ہے. کیا ہو رہا ہے آج؟ جی آج کیا منورنگ ہو رہی ہے؟ آج کا کسی کو جو ہے نا وہ جہاز بھر بھر کے دیے جا رہے ہیں. آج کیا وہ یہ, اور آج کیا اسد تور کو اٹھایا جا رہا ہے, کسی کے کہنے پہ کالے ڈالے آ کے کسی کو اٹھا رہے ہیں اسد تور کو, کیا کسی کو رانا ثناء اللہ کی طرح جو ہے نا وہ فرش پہ لٹایا جا رہا ہے, کیا سعد رفیق کی طرح کسی کو جو ہے نا وہاں سے جیل سے اٹھا کے ڈیلی جو ہے نا اسمبلی لاؤ اور اسمبلی سے واپس لے جایا جائے؟ یہ نہیں ہو رہا, سب کو پتہ ہے. ٹھیک ہے, اگر سر اجازت دیں تو یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جی ارباب صاحب میں بریک کے بعد آپ کی طرف آتا ہوں. ارباب صاحب بریک کے بعد میں آپ کی طرف آتا ہوں. سر ناظرین یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہم یہیں سے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ارباب صاحب اب یہ بریک سے پہلے جو درانی صاحب بات کر رہے تھے آپ اس کا جواب دینا چاہ رہے تھے, آپ جواب دیجیے گا تو پھر میں شیر افضل میں بتاتا ہوں. انہوں نے کہا کہ جنرل فیض حمید واحد افسر تھے جنہوں نے پاکستان کی تاریخ میں سیاست کے اندر مداخلت کی, باقی کسی نے نہیں کیا. غلط ہے. ہمارا پشاور میں 8 ہماری صوبائی سیٹیں ہرائی گئی, ایک قومی ہے. میں صرف پشاور کی بات کروں جو کہ میرے آنکھوں کے سامنے, وہ پورا پاکستان نواز شریف صاحب کا RO تو رات کو 2 بجے چینج ہو گیا, وہ تو چھوڑ دیں. جس طرح کی ریگنگ کی گئی, جس طرح انٹیلیجنس کے لوگ اس میں انوالو ہوئے, اور یہ مداخلت نہیں ہے تو اور کیا ہے. ابھی بھی 26ویں اور 27ویں آئینی 26ویں تحریر میں خاص کر جس طرح جنید اکبر صاحب کا اور ہمارے اور ساتھیوں کا بیان ہے, جس طرح ان کو آفریں کی گئی, جس طرح لوگوں کو اٹھایا گیا, جس طرح اسٹرانگ آرم ٹیکٹکس یوز کیے گئے, بدلا تو کچھ بھی نہیں ہے. بلکہ جو اس زمانے میں لوگ کہتے تھے کہ یہ تو جنرل فیض اور یہ PTI جو ہے انہوں نے پلان بنایا کہ 10 سال تک حکومت کریں گے اور یہ کریں گے, جو وہ چیزیں بتاتے تھے کہ جی وہ ایک بڑا خطرناک وقت آئے گا, اس سے 10 گنا بھی حالات خراب ہیں. یہ کہنا کہ جی وہ ہے, اور ان کو ہٹایا, ان کو سزا اس لیے دی گئی. یہ جو ہے نا یہ ایک افسر نہیں ہوتا کبھی بھی جو انوالو ہوتا ہے. DGSI اپنے اوپر اکیلا خود کچھ نہیں کر سکتا جب تک اس کو اوپر جو ان کی لائن ہے اس میں سے وہاں بھی کوئی کنسنٹ نہ ہو. تو اگر ہم کہیں کہ نہیں یہ تو بات سب جو ہے وہ بالکل نہیں تھے, ایک ہی افسر تھا, تو یہ ذرا بچوں والی بات ہے. چلیں ٹھیک ہے. مروت صاحب ہم بریک سے پہلے ڈسکس کر رہے تھے کہ یہ جو فیض صاحب کو سزا ہوئی ہے, اب اس کے بیانات کچھ اس طرح سامنے آ رہے ہیں کہ شاید معاملہ PTI کے ساتھ جوڑا جائے یا کل وہ گواہ بن جائیں خان صاحب کے خلاف. آپ آنے والے دنوں میں ایسا کوئی معاملہ دیکھ رہے ہیں کہ فیض صاحب گواہ بن جائیں یا باقی لوگوں کو اس گرفت میں آتے ہوئے دیکھ رہے ہیں آپ؟ بہت شکریہ. فیض حمید صاحب کا فیصلہ جو آیا اس کا آخری پیراگراف جو ہینڈ آؤٹ جاری ہوا ہے اس میں اندیا دیا گیا ہے کہ ابھی سیاسی معاملات میں مزید ٹرائل رہتے ہیں. فیض حمید صاحب جو ہیں مختصراً اتنا ہی کہوں گا کہ اس کو رعایت دی گئی ہے. اچھا, سزا جو ہے نا جو جرائم یا جو جن الزامات کے تحت ان کے ٹرائل ہوئے اس میں صرف ایک جو کنور معیز کا اغوا برائے تاوان تھا 365 تعزیرات پاکستان کے تحت, کیونکہ ملٹری ٹریبیونل میں بھی جرائم جو ہیں ان کے افینسز وہی ہوتے ہیں, سزائیں بھی وہی ہوتی ہیں, اور ملٹری آفیسر کے لیے تھوڑی ایگریویٹڈ ہوتی ہے. عام آدمی کو پھر بھی کوئی رحم کیا جا سکتا ہے. تو 14 سال اس کی سزا نہیں بنتی ہے. اس 365 ایک ہی سزائے موت ہے. بصورت دیگر اگر تھوڑا سا کوئی ایکسٹینویٹنگ سرکمسٹانس ہو تو عمر قید ہے. اور دوسری بات یہ ہے اس کو جیل میں نہیں رکھا گیا ہے. 40 کنال پہ مشتمل ایک سیف ہاؤس جو کہ مطلب اس میں تمام فیسلٹیز ہیں پنڈی کینٹ میں, وہاں پہ رکھا گیا ہے. میرا خیال یہ ہے کہ شاید ہو سکتا ہے کہ اس رعایت کے پیچھے کوئی وعدے وعید ہو. آپ کے مطابق کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں یہ عین ممکن ہے کہ وہ
اپروور بن جائے. اچھا. کیونکہ یہ 14 سال جو قید ہیں، دیکھیں یہ ان کے جو معاملات تھے، آپ جائیں 2022 میں تو فیض حمید صاحب نے جو ہیں اپنی پوزیشن کا جس طرح استعمال کیا، اور یہ تنہا تو نہیں ہو سکتا ہے، بالکل یہ درست بات ہے. اس وقت کا جو آرمی چیف تھا 2018 میں، یہ پہلی دفعہ تھا پاکستان کی تاریخ میں جو پریمیئر ہماری انٹیلیجنس ایجنسی تھی، اس کے لیے سب سے بڑی تاریخی بدنامی اس شخص نے کمائی. کبھی بھی کھل کے اتنا سیاسی مخالفین کی وچ ہنٹ، مارنا پیٹنا، جیلوں میں ڈالنا، اس طرح نون کے ساتھ ہوا، پیپل پارٹی کے ساتھ ہوا، یہ اب ایک تاریخ ہے. اور خان کو خوش کیا جاتا تھا کہ جناب ہم آپ کے لیے کر رہے ہیں. ادھر 2019 سے ان کے معاملات نون کے ساتھ بھی چل رہے تھے. پھر یہ اپنے لیے لگا ہوا تھا، نون کی منتیں کر رہا تھا کہ مجھے آپ بنا دیں، میں یہ کر لوں گا. خان جو ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خان نے اگر بنانا تھا تو انہیں کو بنانا تھا آرمی چیف. تو لہذا پھر اس کے دور میں جتنے جرائم ہوئے، نہ کہ صرف سیاسی مخالفین کے اگینسٹ یا پی ایم ایل این کے ساتھ، بلکہ پی ایم ایل این کے لوگ تو ابھی تک خاموش ہیں جو اربوں روپے کے بتے دیے ہیں انہوں نے زبردستی اٹھا کے. اور یہ کب آئیں گے سامنے مجھے علم نہیں ہے، بٹ دے مسٹ اسپیک اباؤٹ اٹ. لیکن آپ یہ معاملہ پی ٹی آئی کی طرف جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ لیکن میں اب آج کل تو مطلب یہ ہے کہ ہر چیز پی ٹی آئی کی طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کیونکہ عنان اقتدار میں اب پی ٹی آئی جو ہے راندہ درگاہ بنی ہوئی ہے. تو اگر یہ بھی ہو جائے جہاں اتنے مسئلے، مصیبتیں، تکالیف آ پڑی، ٹھیک ہے، تو یہ بھی اپروور بن جائے. ٹھیک ہے ناظرین، یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. یہ جو ملاقاتوں کا ہم نے ذکر کیا پھر خیبر پختونخوا کے اندر کی صورتحال ہے، لیکن ابھی بھی ایک طرف تو کہا جا رہا ہے پی ٹی آئی کے اوپر تنقید بھی ہو رہی ہے، دوسری طرف آپ ان کو مذاکرات کی دعوت بھی دے رہے ہیں. تو آپ ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ مذاکرات ہو سکتے ہیں، یا جیسے اسپیکر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب وہ 40 قدم پیچھے ہٹ گئے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ مذاکرات کا آپشن نہیں ہے؟ جی دیکھیں، سب سے پہلے تو ارباب صاحب نے ایک بات کی تھی، انہوں نے کہا کہ جی وہ اس وقت جو ہے نا وہ چیف بھی انوالو تھا. میرا ایک سوال ہے ان سے، کیا جب ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو رہا تھا اور یہ جب کور کمانڈر پشاور تھے فیض صاحب، تو انہوں نے جب وہ منور کرنا شروع کر دیا اور پرویز الہی کو، تو کیا پرویز الہی کے لیے ڈی جی آئی آرمی چیف نے انہیں کہا تھا کہ پرویز الہی کو کہو کہ تم جو ہے نا سپورٹ نہ کرو؟ اگر انہوں نے کرنا تھا تو وہ ڈائریکٹلی کہتے، یا اس وقت کی ڈی جی آئی کو کہتے کرنے کے لیے. انہوں نے کور کمانڈر پشاور کو کیوں کہا کہ یار تم جو ہے نا ان کو کہو کہ وہ ذرا جو ہے نا اس سے بیک آؤٹ کر جائیں اس ڈیل سے؟ تو یہ مجھے ان کی بات سمجھ نہیں آئی. دوسری بات، یہ ٹاپ سٹی کا کیس کسی سے جو ہے نا وہ ڈھکا چھپا نہیں ہے، سب کے سامنے ہے کہ کس طرح جو ہے نا وہ انہوں نے منور کر کے، ان کی کالز آئی ایون کہ جس کے اندر وہ جو ہے نا بات چیت کر رہے ہیں وہاں پہ، اور انہیں کہہ رہے ہیں کہ جی آپ آ جائیں. ان کو باہر سے بلا لیا لنڈن سے اس خاتون کو، اور انہیں کہتی ہیں کہ بندے کو جو ان کے جی آپ آئیں اور ہمارے ساتھ جو ہے نا ڈیل کریں. اچھا، جب آپ نے بات کی ملاقاتیں، جی دیکھیں جہاں پہ آپ کو آرٹیکل 19 کانسٹیٹیوشن کا یہ اجازت دیتا ہے کہ آپ فریڈم آف ایکسپریشن کے لیے، وہاں آپ کو باؤنڈ بھی کرتا ہے کہ آپ نے کوئی ہیٹ سپیچ نہیں کرنی، آپ نے کوئی وائلنٹ سپیچ نہیں کرنی جس سے عوام میں اشتعال پیدا ہو، جس میں آپ عوام کو اسٹیٹ کے خلاف جو ہے نا وہ اکسائیں اور انہیں بھڑکا کہ آپ یہ کوئی حرکت کریں. دوسری بات یہ ہے کہ جیل کا جو مینول ہے 560 اور 561، وہ جیلر کو باقاعدہ یہ اجازت دیتا ہے کہ وہ حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے وہاں پہ کوئی موب سچویشن نہ ہو، وہاں پر کوئی ہنگامہ نہ ہو، اس طرح کی جو ہے نا سچویشن کے لیے وہ آپ کو اجازت دے دیتا ہے. لیکن تیسری بات یہ کہ جب ہم آپ کو آپ کو اس دن جو ہے نا لاسٹ جب ملاقات کرنے گئے، آپ ملاقات کی ان کی بہن نے، تو ان کو یہ بات چیت ہوئی تھی کہ آپ باہر آ کے کوئی اس طرح کی بات چیت نہیں کریں گے، کوئی بیان بازی نہیں کریں گے جو اشتعال انگیزی کی طرف چلا جائے معاملہ. اور انہوں نے آتے کے ساتھ ہی سب سے پہلے ایک ٹویٹ کروا دیا. اب خان صاحب خود تو ٹویٹ نہیں کر رہے ہیں، اس کا مطلب کوئی میسنجر آیا تھا جس نے آگے جا کے یہ میسج دیا کہ جی یہ ٹویٹ کریں آپ. جو مروت صاحب کہہ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے رہنماؤں نے بھی کروڑوں روپے بتا دیا ہے. جی یہ تو دیکھیں مروت صاحب اس پہ جو ہے نا زیادہ اچھی طرح بتا سکتے ہیں کہ کس نے کتنا بھتہ دیا ہے، یا وہ مسلم لیگ نون کے جو ہے نا وہ لوگ جو ہیں. لیکن ان 4 اکاؤنٹس پہ تو دیکھیں وہ، لیکن یہ بھی ظلم ہے نا، گلٹی تو ہیں، وہ ظلم ہے نا. نون سے تعلق ہیں تو آپ ان سے بتا لیں. دیکھیں یہ تو انہوں نے اب تو بہت ساری چیزیں کھلنی، ابھی تک صرف 4 اکاؤنٹس آئی ہیں، بہت ساری اور چیزیں بھی کھلیں گی. لیکن ارباب صاحب اب یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ سی ایم صاحب بھی آ رہے ہیں، خیبر پختونخوا کے حوالے سے بیانات، یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن اس میں پی ٹی آئی کے اوپر اب جو تنقید ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ شاید بہت سے لوگ
موجودہ جو اس وقت نیریٹو ہے پی ٹی آئی کا اس سے شاید اتفاق نہیں کرتے. جیسے خان صاحب نے میر جعفر میر صادق کا آپ نے اراکین کو, پھر گنڈاپور صاحب کے حوالے سے گفتگو ہو رہی کہ وہ آج کل کہاں پہ ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تنقید جائز ہے اور گنڈاپور صاحب بھی نالا ہیں؟ میں بتا دوں, ہمارا ایک گروپ ہے, اس میں میں نے ان کو ڈیفینڈ کیا ہے جو لوگ این ڈی یو میں گئے تھے. اور میں خود, میری نومینیشن 2018 میں پہلے بیچ میں ہوئی تھی, میں نہیں گیا, پر مجھے میرے خیال میں اٹ واز ناٹ فار می. لیکن جو لوگ گئے, میں نے ان سے کہا کہ ابھی تک اس چیز کے اوپر پالیسی کلیئر نہیں ہے, لہٰذا جو لوگ گئے ہیں ان کو تنقید کا نشانہ نہ بنایا جائے. جس طرح کا ایک کلیئر پالیسی آ گئی کہ اسے کہ آپ جو ہے کمیٹی سے استعفیٰ دیں, لوگوں نے دے دیے, اس پہ کلیئرٹی اب آ گئی ہے. اب کوئی جائے گا تو بالکل ان کو پھر آدمی ریپریمانڈ کرے. لیکن جو گئے تھے وہ میں نے ان کو ڈیفینڈ کیا, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ سر ابھی روک دیا گیا ہے کہ آئندہ جو ورکشاپ ہوں گے اس میں پی ٹی آئی کی طرف سے کوئی نہیں جائے گا. غالباً امپریشن تو یہی ہے, جس طرح سے خان صاحب کی طرف سے پیغام آیا ہے وہ یہی ہے کہ آئندہ جو پی ٹی آئی کے اراکین ہیں وہ این ڈی یو میں نہیں جائیں گے. اور اس کے اوپر بھی پھر اور بھی چیزیں کلیئرٹی آگے دنوں میں آ جائے گی. لیکن فی الحال یہ کلیئرٹی نہیں تھی, سو جو گئے تھے ان کے اوپر تنقید جو ہے وہ میرے خیال میں نہیں بنتی. دوسری انہوں نے بات کی ہے ملاقاتیں فنڈامنٹل رائٹس ہیں, فنڈامنٹل رائٹس ہیں. عدالتوں کی طرف سے احکامات آئے, ان کو نہیں مانا گیا. ابھی بھی کل میں دیکھ رہا تھا ہائی کورٹ کے, سپریم کورٹ کے جج کیانی صاحب, انہوں نے کہا تھا کہ جی حکومت کی جب مرضی ہوتی ہے وہ کرتے ہیں, ہمارے احکامات پہ ہمارے آرڈرز مانتے ہیں یا نہیں مانتے. اچھا, دوسری جو انہوں نے بتوں والی بات کی ہے نا, بتوں والی جب بات کھلے گی 2024 والے ایپیسوڈ میں, تو ایسے بھی بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے جتوانے کے لیے بھی ٹھیک ٹھاک پیسے دیے ہیں, بیکاز کافی سیٹیں یہ بھی ریکارڈ نہیں آئیں گی نا آگے ذرا جب باتیں کھل کے آئیں گی تو یہ بیکاز پشاور میں تو ہمیں اندازہ ہے کہ کس نے کیا کیا ہے. ایک پالیسی ہے, چلیں ایک پالیسی ہے کہ جی ان عوامی مینڈیٹ کو مارے گولی, ہم نے ان کو جیت نہیں دینا. بھائی اس کے اندر, اس پالیسی کے اندر کوئی ذاتی پیسے کمائے تو یہ بھی تو غلط بات ہے. ناظرین یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. مروہ صاحب, ابھی یہ جو میں نے ارباب صاحب سے سوال پوچھا, آپ یہ ملاقاتوں کے حوالے سے جو خبریں آ رہی ہیں کہ بہت سے لوگ آپ کے بھی کولیگ سابق رہے ہیں, ابھی بھی ملاقاتیں ہوتی ہیں, آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ کچھ لوگ نالا ہیں؟ گنڈاپور صاحب کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے کہ وہ آج کل کہیں نظر نہیں آ رہے, واقعی وہ نالا ہیں؟ دیکھیے, گنڈاپور صاحب کے ساتھ پارٹی نے, خان نے زیادتی کی ہے, وہ اس رویے کا حقدار نہیں تھا. اچھا, چاہے ارباب صاحب ہیں, میں ہوں, آپ ہیں, کوئی بھی پی ٹی آئی میں کسی بھی منصب پہ ہیں, اگر لیڈر جو ہیں وہ مطمئن نہیں ہے اور مجھے فارغ کرنا چاہتا ہے, تو میرا خیال ہے کہ طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ اس کو کہہ دو کہ جی آپ مستعفی ہو جائیں, تاکہ وہ اس کی جگہنسائی نہ ہو. ورنہ میں ایک بات ڈنکی کی چوٹ پہ کہتا ہوں کہ 9 مئی کے بعد اگر کوئی اولڈ گارڈ میں سب سے زیادہ خان اور پی ٹی آئی کے لیے کھڑا رہا, جنہوں نے کنونشن کے پی میں میرے لیے ارینج کیے ملک بھر میں, وہ گنڈاپور تھا. یہی گنڈاپور تھا جس کے ناخن اکھاڑے گئے, جس کے بال کاٹے گئے, جس کے حلقے میں مجھے جلسے پہ جانے کے لیے مجھ پہ گولیاں چلائی گئی. تو لہٰذا خان نے اس کو سی ایم بنایا. پھر وہی گنڈاپور تھا جس نے اتنی جلسے, کوئی ایک بھی گنڈاپور کے جانے کے بعد کوئی جلسہ دکھا دیں, کوئی میں آپ کو عرض کرتا ہوں نا, ایک جلسہ آپ پنجاب میں دکھا دیں, اسلام آباد میں دکھا دیں, اور 5-6 لاہور میں جلسے کیے, سنگجانی پہ کیے, 26-24 نومبر. یہ وہ شخص تھا. اور اس کے بعد جو ہیں خان سے 6 دن قبل ان کی ملاقات ہوئی, اور اگر خان صاحب ان کو فارغ کرنا چاہتے تھے, خان صاحب کاک ہیں, فاؤنڈر ہیں, تو پھر طریقہ یہ تھا کہ خان صاحب ان کو کہہ دیتے کہ بھائی آپ پتلی گلی سے نکل جائیں, ریزائن دے دیں. لیکن وہ سلمان اکرم راجہ صاحب باہر نکلیں کہ جی خان نے ان کو ہٹا دیا اور فلاں کو لگا دیا ہے. ٹھیک ہے. اور گنڈاپور صاحب جو ہیں وہ آج کل 2-3 دن قبل میری ان سے ملاقات ہوئی, وہ آج کل علاوہ تھاپ رہے ہیں اور گھوڑوں کا شوق ہے ان کا. باقی جو ہیں وہ ریلیکس فیل کر رہے ہیں, ان کو جو ہیں اب یہ ساری ذمہ داریوں سے فارغ ہو چکے ہیں. تو لہٰذا اب جن کو ذمہ داریاں ملی ہیں وہ کریں. اب یہ ان کا ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں سے کس طرح. ٹھیک ہے. مروہ صاحب ایک آخری سوال بتائیے گا کہ علیمہ صاحبہ یا خان صاحب کی جو دیگر بہنیں ہیں ان کی جو ملاقاتیں نہیں ہو رہی, یا ہم نے دیکھا کہ آپ کے کچھ بیانات بھی تھے علیمہ صاحبہ سے متعلق,
آپ سمجھتے ہیں کہ یہ درست فیصلہ ہوگا حکومت کا اگر وہ کہے کہ بہنوں کی ملاقات نہیں ہوگی، یا آپ سمجھتے ہیں کہ جو ٹویٹر اکاؤنٹس ہیں یا پہلے جیسے ماضی میں آپ تنقید کرتے رہے ہیں کہ وہی وجہ بنے ہیں کہ آج ملاقاتوں پر پابندی ہے؟ میں عرض کروں نا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اور اسلام نے بھی مصلحت کا درس دیا ہے، حکمت کا درس دیا ہے۔ آج کل جو حالات ہیں پی ٹی آئی کے لیے وہ کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے۔ یہ جو ملاقات ہوئی خان کی بہن کی، یہ ملاقات کرائی تھرو دی کرٹسی آف بیرسٹر گور۔ ٹھیک ہے، بیرسٹر گور صاحب نے خود ریکویسٹ کی جب انہوں نے بیرسٹر گور صاحب کو کہا، اور بیرسٹر گور نے ریکویسٹ کرنے سے پہلے علامہ ناصر صاحب سے اجازت لی، کیونکہ معاملات ان کو تفویض ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ملاقات کے لیے آپ بات کر لیں۔ انہوں نے جب بات کی تو پھر ملاقات ہوگی نہیں، پھر ہوا یہ کہ سب سے ٹاپ پہ پیغام آیا کہ بیرسٹر گور کی گڈ ول کے لیے ملاقات دے دیں۔ جب ملاقات کے لیے گئے تو کوسا صاحب اور بیرسٹر گور صاحب گئے بہنوں کے پاس کہ ملاقات کے بعد کوئی کسی کا نام نہ لیں، کوئی بیان نہ دے۔ تو اگلی ملاقات یہ طے تھا کہ پھر سی ایم کے پی کی ہونی تھی۔ اچھا، لیکن مطلب یہ ہے کہ اگر تھوڑا سا منہ بند رکھتے اور آگے سے سی ایم بھی مل لیتا تو تھوڑے سے معاملات ذرا چل جاتے۔ اب اس ٹویٹ نے کیا مطلب یہ ہیں زمین آسمان ایک کر دی ہیں، کون سا انقلاب آ گیا ہے، لیکن یہ ہو گیا ہے کہ ملاقاتیں پھر بند ہو گئی ہے۔ اب تو میرا خیال ہے کہ مجھے اندیشہ ہے کہ خان کو 2-3 دنوں میں یہ شفٹ کر رہے ہیں، اچھا، تاکہ یہ اڈیالہ جیل کے سامنے جو ہیں یہ جمگٹا بھی نہ بنے۔ جب جمگٹا بنتا ہے تو خبریں بنتی ہے، خبریں بنتی ہیں تو دنیا بھر میں پھیل جاتی ہے۔ اور جب جیل، جہاں تک میری شنید ہے کہ کنٹونمنٹ میں ایک 40 کنال پر مشتمل، جہاں پہ فیض حمید کو رکھا گیا ہے، چند اور جرنیلوں کو بھی رکھا گیا ہے، وہاں خان صاحب کو شفٹ کر رہے ہیں۔ تو دوران صاحب آپ اگر سر تصدیق کریں، کیا واقعی خان صاحب کو شفٹ کر رہے ہیں؟ اور دوسرا، اب جیسے میں نے پہلے پوچھا، مذاکرات ہو سکتے ہیں، ابھی بھی آپشن موجود ہے؟ یہ دیکھیں، آپ کا پہلا سوال ہے خان صاحب کے بارے میں۔ تو خان صاحب اس وقت جو ہے نا ایک نیشنل سیکیورٹی تھریٹ تو بنے ہوئے ہیں سب کے سامنے، اور یہ وہ کھلم کھلا جو ہے نا بتا بھی دیا گیا پوری قوم کو۔ آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پہ لوگ جو ہیں جو وہاں پہ سراؤنڈنگ میں رہ رہے ہیں، ان کے لیے جو ہے نا ان کی زندگی محال ہو گئی ہے، ان کی جو ہے نا مفلوج ہو گئی ہیں، ان کا آنا جانا، آئے دن کا وہاں پر جو ہے نا دھرنا، وہاں پہ انتشار پھیلانا، ہر دن جو ہے نا وہ ایک میلہ سجا ہوا ہوتا ہے وہاں پہ۔ ایک تو وہ ایکسٹرنل پرابلم، ایک انٹرنل بھی ایک ایشو ہے، کیونکہ وہاں پہ آپ کے ہائی ویلیو جو ہے نا وہ پرزنرز وہاں پہ موجود ہیں، تو ان کے لیے بھی ایک خطرہ ہے کہ کل کوئی انسیڈنٹ نہ ہو، کوئی اس طرح کا مسئلہ نہ ہو۔ تو شفٹ جو ہے نا بالکل کیا جا سکتا ہے، گریٹر انٹرسٹ۔ بٹ دوسرا آپ نے کہا کہ مذاکرات، دیکھیں ہم ہمیشہ کہتے ہیں، ہم نے ڈے 1 پہ بھی جب پی ڈی ایم کی حکومت آئی، پرائم منسٹر واز دا فرسٹ پرسن جس نے آ کے فلور آف دی ہاؤس آ کے جو ہے ہم ان کو دعوت دی، اور ہم آج بھی انہیں کہتے ہیں جب اسپیکر نیشنل اسمبلی نے کہا کہ جی میں میڈیشن کرنے کو تیار ہوں، آئیں بیٹھیں، کسی بھی مسئلے کا حل، تو آپشن موجود ہے۔ پالیٹکس از ناٹ دا آرٹ آف وار، پالیٹکس از دا آرٹ آف ڈائلاگ۔ ٹھیک ہے ارباب صاحب، اب آخر میں سر آپ اگر ریسپونڈ کرنا چاہیں، جو ملاقاتوں پر پابندی ہے، ملاقاتیں ان کا فنڈامنٹل رائٹ ہے۔ اگر یہ آگے جائیں گے، اگر یہ ان کو یہاں سے ہٹائیں گے اور شفٹ کریں گے تو اس کے بعد جو حالات خراب ہوں گے، ابھی بھی اگر یہ ملاقاتیں روٹین میں پہلے ہوتی تھی نا، اس وقت کوئی باہر ہوتا تھا اڈیالہ کے باہر، کوئی دھرنے ہوتے تھے، کوئی لوگ آتے تھے، جب روٹین میں چیزیں ہوتی تھی کسی نے کچھ بھی نہیں کیا، تو یہ تو مطلب خود ہی یہ لوگ حالات خراب کرنے کی طرف چیزیں لے کے جا رہے ہیں۔ ہم کبھی بھی حالات خراب کرنا نہیں چاہتے، نہ چاہیں گے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ملک میں استحکام ہو، لیکن ایسے حرکات و سکنات سے ریئیکشن پبلک آتا ہے۔ ٹھیک ہے ارباب صاحب، آپ کا، دورانی صاحب آپ کا، مروت صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین، گفتگو آپ نے سنی، اب جو بیانات ہیں اس کے بعد دیکھیں کہ آنے والے دنوں میں کیا پیش رفت سامنے آتی ہے۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔